के घर में बैठे हैं, सबको पिला रहे हैं। मदीने में ऐलान हो रहा है कि लोगों, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। जब ये बात लोग सुने तो क्या मजाल है कि जिसके हाथ में जाम है, शराब का प्याला है, कि वो हाथ उठकर मुंह तक आए, जिसके पास मुंह तक पहुंच गया है, मजाल के वो पानी अंदर जाए, उठाए लोग वहां पे फेंक दिए। लोग उठाए और फेंक दिए, और फेंकने के बाद मदीने में ऐसी शराब बही जैसा कि पानी बारिश के बाद बहता है। चलिए उसके बाद जरा आइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक मर्तबा हज में, 2 हज हैं। हज में आपको मालूम है पहले जाके उम्रा करते, बाद में एहराम खोल देते, फिर हज के लिए एहराम बांधते, जिसे तमत्तो कहते, हज तमत्तो कहते। अब यहाँ पे क्या हो रहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है लोगों को बता रहे हैं कि भाई हज में पहले उम्रा करो, बाद में जाके तुम्हें हज करो। किसी ने बोला तुम्हारे बाबा उमर है ना? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलते ना। उन्होंने कहा रे बेवकूफ नालायक का, मैं अल्लाह के रसूल की बात बोलता हूँ, तू बाप की बात बोलता रे। मैं अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूं, तो बाप की बात बता रहा। सुनिए, अच्छा चलिए और आइए। एक मर्तबा अब्दुल्लाह इब्न उमर लोगों को कह रहे, लोगों अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। यानी अल्लाह के रसूल ने औरतों को मस्जिद जाने का हुक्म दिया। औरतें जाएंगी तो दीन सुनेंगी, औरत जाएगी तो उसे मालूम होगा। लेकिन आज क्या हो गया, लोग, औरत ऑफिस को जा सकती, फैक्ट्री को जा सकती, परचेसिंग को जा सकती, मार्केट को जा सकती, बसों में जा सकती, हर जगह जा सकती। वहां सब गए तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सब फरिश्तों की जगह है। अगर कोई औरत मस्जिद को आई बोले तो मस्जिद में फितने होते, मालूम नहीं। अब फितने होते बोल तो माफ करना, जरा मैं मोटी दिमाग का आदमी हूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये मस्जिद में आने वाले आप जितने भी लोग आए, बुरा न समझो, आप लोगों को से पुरखियों के खानदान के क्या? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखो हंसी आ रही, सबको भी हंसी आ रही, मेरे को भी हंसी आ रही। यानी आप माशाल्लाह इतने मुनव्वर रोशन चेहरे, अल्लाह अकबर। ये क्या मस्जिद में आने वाले सब चोरों रहते, पुरखियां रहते, डाकुआ रहते, शराबियां रहते, जुआड़ियां रहते, जानियां रहते, बदमाश रहते। अल्लाह के बंदे हैं। आ रहा आदमी कुछ भी अगर गलती करा तो बाहर वजू कर लेके आ जाता। करते ना वजू? वजू का मतलब क्या? वजू का मतलब है कि सारे गुनाह खत्म हो गए, पूरी चीजों को छोड़ के पाक बनकर आदमी आ रहा। जब पाक बनकर आ रहा तो कैसा नापाक बनेगा? अगर कोई एक औरत मस्जिद की तरफ आ रही है, क्या कोई उसकी तरफ नजर उठा सकता? क्या कोई उसे देख सकता? क्या कोई उसे छेड़छाड़ कर सकता? वो भी किसी को वो नहीं करेगी, और आने वाला भी किसी को छेड़छाड़ नहीं करेगा। दुआ करो अल्लाह ताला आज मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला अब लोगों को जरा जरा समझ आ रही, और मस्जिदों के अंदर माशाअल्लाह औरतों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से मर्द अल्लाह की बातों का मोहताज है, अल्लाह के नबी की बातों की उसे जरूरत है, औरतों को भी जरूरत है। लेकिन अब देखिए, मर्द से ज्यादा औरत को ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि उसकी गोद में एक जनरेशन पलता है, एक कौम पल रही है। एक औरत अगर सही बनेगी तो क्या होगा? एक औरत अगर सही, एक बीवी अगर सही बनेगी, एक बेटी अगर सही बनेगी, एक बहन एक सही बनेगी, एक बहू अगर सही बनेगी, अगर माँ एक सही बनेगी, तो उसकी गोद में पलने वाला पूरा जनरेशन सही होगा। मसलन मेरी बेटी मेरी बीवी के गोद में अगर पल रही है, मेरी बेटी बड़ी होने के बाद इंशाअल्लाह अगर मेरी बीवी नेक होगी तो मेरी बेटी भी नेक बनेगी। वो जब जाएगी तो अपने ससुराल में काम करेगी, ससुराल को सुधारेगी, उसके बाद ये चीज फैलती चले जा रही। ये एक औरत गोया एक मदरसे के बराबर होती, ये एक औरत एक यूनिवर्सिटी के बराबर होती। मर्द अगर सुधर गया तो खाली मर्द के बाद, औरत अगर सुधर गई तो इसका कितना फायदा होता देखिए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर लोगों से कह रहे हैं कि लोगों अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मना मत करो। उनका बेटा उठ के खड़े होकर बोला, नहीं जी हमें जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, नालायक, मैं तुझे अल्लाह के रसूल की बात बोल रहा हूं और तू मेरे सामने बात कर रहा। उसके बाद उन्होंने जिंदगी भर अपने बेटे से कभी बात नहीं किया, कभी उसने बात नहीं किया। यह जज्बा मुसलमान के दिल में होना चाहिए। अल्लाह के रसूल के खिलाफ अगर कोई करे, वो हमारा दोस्त बन सकता, हमारा वो पार्टनर बन सकता, उससे हमारे ताल्लुकात हो सकते। अच्छा चलिए अब और आगे बढ़िए। मैंने बताया बात चीजें हमको समझ में नहीं आती, मगर अल्लाह के रसूल ने किया।
اللہ کے رسول نے کیا تو کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جو کالا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے تمام لوگ بوسہ دیتے ہیں، حضرت عمر وہ پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، اے پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ تو کسی کو فائدہ دینے کی طاقت ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں بھی بوسہ دے رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے میں بھی تجھے کیا کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کے رسول کی کوئی گستاخی اگر کرتا ہے، آپ کی توہین اگر کر رہا، آپ کی سنتوں کا کوئی اگر مذاق کر رہا، تو دیکھیے یہ کتاب ہے البدایہ، تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی مسواک کی کاڑی، ایک مسواک ہے، مسواک کی کاڑی آدمی لے کر، آپ کو معلوم ہے دانت صاف کرتے اللہ کے رسول نے کیا ہے، مسواک کی کاڑی لے کر بولا، ہاں یہ لکڑی کا ٹکڑا کہتے ہیں، اسے صاف کرے تو پاک ہو رہا، کیا کی ہو رہا، مذاق کرتے ہوئے اس نے اپنا پیخانہ صاف کیا، مذاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا، ایک چوہے جیسا کوئی جانور، چوہا جیسا کوئی جانور نیچے کے راستے سے پیخانے کے جسم سے نکلتا، منہ میں داخل ہوتا، پورے پیٹ سے کاٹتا ہوا، ٹکڑے کرتا ہوا نیچے نکلتا، اور یہی حالت چل رہی ہے۔ تو اس وقت اب اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ پورے آنت اور جہاں جہاں جا رہا وہ گیا تڑپتا، تو لوگوں نے فیصلہ کیا اس کا علاج کیا کرنا، کیا علاج کرنا اس کا، یعنی چولہا جلا کے توا گرم کرنا، توے پر کوئی چیز رکھنا، اچھی گرم ہو گئی تو اس کی سر پہ لگانا، اچھی گرم استری آئرن باکس کو لا کے سر پہ لگانا، آسان بات نہیں ہے، یعنی مذاق کی سزا، مذاق کا نتیجہ، اور بتایا گیا کہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ مرا۔ کبھی بھی یاد رکھو، اگر غلطی ہے کوئی آدمی نہیں کر رہا، دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے، توفیق دے، مگر مذاق نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دل لگی نہیں کرنا۔ اچھا چلیے آئیے، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیر یا اندھیر، اللہ کے پاس اندھیر نہیں ہے، جلد یا دیر اللہ تعالیٰ سزا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ اگر پورے واقعات اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کا مذاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سزائیں دیا۔ بدر کی لڑائی میں آپ کو معلوم ہے دو چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ، دو بچے ابو جہل کو، دشمن خدا دشمن رسول کو قتل کیے، اور آپ کو معلوم ہے ابو لہب کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے تھے، عتبہ اللہ کے رسول پر آ کے تھوکا، آپ پر تھوکا، اللہ بچا لیا آپ کو۔ اس وقت اللہ کے رسول نے دعا کیا، کیا بتایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں یہ کتے کو اس کے ساتھ لگا دے۔ ملک شام کی طرف ابو لہب گیا، دشمن تھا، مگر اللہ کے رسول کی بات پر اسے یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے۔ ملک شام میں گیا تو جب رات میں سونے کا وقت آیا تو اپنے بچے کو بیچ میں سلایا، لوگوں کو بولا اس کی حفاظت کرنا، محمد نے اس کے بارے میں بد دعا کیا ہے، یعنی دیکھیے بچے کو بیچ میں سلایا، اطراف پوری فوج، پوری جماعت، سارے جانوروں کو بٹھا دیا گیا تاکہ وہ بچے تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ رات میں سو رہے ہیں تو ایک شیر نکل کر آیا، پورے لوگوں کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیا، وہ بچہ جو سو رہا تھا پکڑ کر اس کے ٹکڑے کیا اور وہ ٹکڑے کر کے واپس چلے گیا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کا اگر کوئی مذاق اگر کر رہا تو کیا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا کرے۔ اب آئیے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار، ذرا اچھی طریقے سے ذرا سنیے آپ لوگ، اگر کوئی شک ہے تو بعد میں میرے سے آپ پوچھئے۔ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ انٹرنیٹ کیا ہوتا معلوم، مختصر بات بولے تو یہ مشین کے انڈے، اماں بھی نہیں ان کا بابا بھی نہیں، وہ انڈوں کے جو بچے ہوتے ماں باپ بھی نہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ گیا تو کیا سمجھتا بولے تو میرے علاوہ کوئی جاننے والا
نہیں ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا ہو رہا, ہاں اس کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں, فلاں کی ضرورت نہیں, یہ ضرورت نہیں, کس کی بھی ضرورت نہیں. تو میں بولتا ہوں تیری ضرورت نہیں ہے, تیری ضرورت نہیں. تو یہاں پہ ہر زمانے کے اندر فتنے آئے. یہ شیعہ جو ہیں, مختصر ان کے بعد میں یاد رکھیے, یہ شیعہ, ان کا عقیدہ, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا, ان کی زندگی کرنا تمام کا تمام غلط, اور ان کے اندر پورا شرک بھرا ہوا ہے, پورا شرک. اور اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی کو وہ لوگ بڑا مانتے, اور ان کے عقیدے وغیرہ کے اندر ایسے ایسے خیالات ہیں کہ یہ سمجھ جائیے کہ یہ دور کے وہ, اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں تو کوئی شک نہیں ہے. پورے ان کے خیالات غلط, ان کا نظریہ ان کا غلط. مسلمانوں کے سخت پہلے نمبر کے یہ دشمن ہوتے, پہلے صف کے یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں. ان سے تعلقات رکھنا, ان کے گھروں میں شادی کرنا, ان کی بیٹا بیٹی کو لینا, ان کے پروگراموں کے اندر جانا بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, کیونکہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کے صحابہ کے بارے میں صرف وہ لوگ کیوں مانتے معلوم, حضرت علی اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگوں کو ہی وہ لوگ مانتے, اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے, عمر کو نہیں مانتے. اور ان کے بارے میں تو ان کے پاس اتنا وہ ہے, ان کو گالی دینا ثواب ہے, ان کو گالی دینا گویا بہت بڑی نیکی وہ سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک پتھر پر کیا ہوتا ہے, ایک طرف ابو بکر ہوتا, دوسری طرف عمر رہتا, ہر جب بھی موقع ہے چپل لے کر اس کو مار کے جاتے لوگوں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ بچائے, یعنی اللہ تعالیٰ یعنی سورہ بقرہ میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا, وہ موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ تھا. تو یہ لوگ بولتے معلوم کیا گائے بولے تو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ, معلوم کیا استغفر اللہ, عائشہ کو کاٹو بول رہا اللہ میاں, عائشہ کو کاٹو بتا رہا. اور اس کے بعد کیا ہے, لوگ کہتے ہیں نبی کے گھر میں تھی بول کر بچ گئی ہوں, اگر وہ نبی کے گھر میں نہیں ہوتے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے. وہ عائشہ جس کو اللہ تعریف کر رہا, وہ عائشہ جس کو قرآن تعریف کر رہا, وہ عائشہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے تعریف کیا, وہ عائشہ جس کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے لیے منتخب کیا گیا, اللہ کے نبی کا انتقال عائشہ کے کمرے میں ہوا, اللہ کے نبی کا انتقال عائشہ کی گود میں ہوا. اللہ کے نبی کے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ نے اپنے دانت سے مسواک کو چبا کر اللہ کے نبی کو دیا, تو گویا اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ حضرت عائشہ کا تھوک ملا. اور وہ کون ہے, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا, اور آج اس کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہیں. ایسے بہت سے برائیاں ہیں, میں مختصر تو سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کے مخالف ہیں, ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح کئی فرقے دنیا کے اندر آئے, تو اب یہاں پہ دیکھیے شیعہ جب آئے تو صرف حضرت علی کے خاندان والوں کو ہی وہ لوگ لیتے, اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں لیتے. اس کے بعد کچھ لوگ آئے جو اسلام سے نکل گئے, تو وہ کیا تھا تمام صحابہ کا وہ انکار, یعنی حضرت علی کے خاندان والوں کا انکار, ایک کمپٹیشن, انہوں ان کو برا بولتے, انہوں ان کو برا بولتے. اس کے بعد کیا ہوا, بعض لوگ ایسے ہیں پورے اللہ کے رسول کی باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا. اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں, دیکھیے پہلی بات, یعنی لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے. پہلی بات کیا ہے, اللہ کے رسول کی جو باتیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں, حدیث جو ہے دیکھو میرے بھائی, اللہ کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی حدیث کہا جاتا. حدیث کے معنی بات ہے. اللہ کے رسول کے زمان جو باتیں آپ کی تھیں وہ 150 سال کے بعد کتابوں میں لکھی گئی. لوگ کہتے ہیں 150 سال کے بعد لکھی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک رہے گا, ڈاؤٹ رہے گا, کوئی بات بھی رہے گی. علامہ سید سلیمان ندوی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, لکھنؤ میں رہتے تھے, انہوں نے وہاں پہ بتایا اس وقت تک 150 سال تک ضرورت نہیں پڑی لکھنے کی, نہیں لکھے. کیوں؟ لوگ یاد کر لیتے تھے, لوگ حفظ کر لیتے تھے, ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب نئے لوگ آنے لگے, ضرورت پڑی تو گیا وہاں پہ لکھا گیا. اچھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں خود کیا ہوتا تھا, باقاعدہ حدیثیں نوٹ ہوتی تھیں. بعض صحابہ تھے یاد کرتے تھے, جو بھی آپ فرماتے یاد کرتے, بعض لوگ تھے لکھتے تھے.
بعض لوگ نوٹ کر لیا کرتے تھے، کبھی اللہ کے رسول نے لوگوں کے لیے لکھ کر دینے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بعد میں آیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا چلیے آئیے، اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی سنت کی تاریخ کیا ہے۔ سنت کا معنی ہے کہ آپ کی باتیں، آپ کا کام اور آپ کے زمانے میں جو بھی کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے رسول غار حرا سے جب باہر آئے، پہلی مرتبہ نبی بنے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، اور آپ پوری تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، پہلی وحی اتری۔ جب تو مطلب یہ کہ وہاں سے آنے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی پہ گزری۔ مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی، پہلے اللہ کے رسول کی زندگی۔ اور یہ قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض۔ قرآن اور یہ حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور اللہ کی رسول کی باتیں یہ الگ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں۔ کب تک ملے ہوئے ہوں گی؟ قیامت میں حوض کوثر پر جہاں پہ اللہ کے رسول لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت تک گویا یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہو رہا کہ ایک ہاتھ میں لا الہ الا اللہ، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ، یہ دونوں ہاتھ میں آپ لے کر چلیں گے، زندگی چلے گی۔ آئیے قرآن سنت، قرآن کی روشنی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں غور کیجئے۔ دیکھیے 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم اتارا اقرا، آپ پڑھیے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں 40 مرتبہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو آرڈر دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس چیز سے اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ اچھا چلیے ایک بات سنیے، یہ ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ام یعقوب عورت کا نام تھا۔ وہ بتائی دیکھو اللہ کے رسول نے عورتوں کو بال کاٹنے سے منع کیا، وہ پچھنا یعنی نشان لگانے سے منع کیا، یہ دانتوں کے درمیان میں جو سوراخ کرتے اس سے منع کیا، اور بالوں میں مصنوعی بال یعنی الگ سے بال لے کر چونڈا وغیرہ بنانے سے منع کیا۔ اس عورت نے پوچھا کیا قرآن میں کہاں تو بھی ہے کیا؟ قرآن میں کہاں تو بھی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن میں اللہ کہتے ہیں قرآن میں بال کے بارے میں کچھ نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ جسم میں جو نشان لگاتے لوگ نام وغیرہ لکھنا کرنا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن میں تیرے کو معلوم کیا؟ اللہ بولے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو دے رہے ہیں اسے لے لو، جو جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، تو اللہ کے رسول کی بات جو ہے قرآن کی تفسیر، ہاں صحیح بات سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کہا ابھی کا سنی گیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا چلیے اب وہاں پر آئیے، اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ہمارا رسول نیند میں بھی اگر کوئی بات اگر بول رہا ہے اللہ کی قسم وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ بولتے ہیں، اپنی طرف سے آپ نہیں بولتے۔ اچھا چلیے اس کے بعد وہاں پہ آ رہا اللہ تعالیٰ کیا کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم قرآن آپ کے پاس لائے ہیں، حق کے ساتھ یہ لائے ہیں۔ اس کا مقصد کیا؟ لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے بتاؤ، گویا قرآن کو بتانے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بتا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو بھی دیکھو بھائی اللہ میرے پاس جو وحی دیتا میں وہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتا۔ اچھا اب یہاں پر آئیے، اگر خود اللہ کے رسول کی زندگی قرآن کے بارے میں کیا ہے، اب آپ یہ دیکھا قرآن کیا کہہ رہا، اب یہاں پہ آئیے خود اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو جی نماز پڑھنا ہے تو میں جیسے نماز پڑھ کے بتایا ویسا پڑھو۔
अल्लाह के रसूल ने कहा हज के मौके पर कहा खुजू अन्नी मनासिककुम, देखो जी हज के बारे में क्या क्या पूछना है पूछ लो, क्या क्या सीखना है मेरे से सीख लो। अच्छा, अब उसके बाद बताया अल्लाह के रसूल ने कहा तरक्तु फीकुम अमरे, दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत। अच्छा चलो अब आइए यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि कुरान के अंदर जो बातें अल्लाह ताला बताया है तफसील नहीं है, अभी उसकी बात आ रही। अब जरा आगे बढ़िए। सहाबा जो थे हर मामले में हर मसले में ये देखते थे कि अल्लाह के रसूल क्या किए, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। हजरत अबू बकर व उमर इत्तिबाए सुन्नत को यानी अल्लाह के रसूल की बातों की पैरवी को कुरान की पैरवी समझते थे। अच्छा चलिए अब उसके बाद आइए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में क्या बताया है, जरा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ताल्लुक से हर जमाने में लोग फितना उठाए। एक आदमी इमरान इब्न हुसैन के पास एक आदमी आया, बसरा में आया, जे मैं कुछ मसले पूछ रहा हूं तुम्हारे से, मैं कुछ मसले पूछ रहा हूं, सिर्फ कुरान से जवाब देना, कुरान से जवाब देना। देखिए मैं अहम बात में आ रहा हूं, जरा गौर कीजिए आप। मैं कुछ मसले पूछ रहा हूं, सिर्फ कुरान से जवाब देना, मुझे दूसरे बातों से जवाब नहीं देना। उन्होंने कहा अच्छी बात है, नमाज की कितने चीज़ें फ़र्ज हैं, नमाज में कितने चीज़ें सुन्नत हैं, नमाज में कौन से काम करने से नमाज ख़राब होती, कौन से काम करने से नमाज गलत होती, वज़ू तुम्हारा कब टूट जाता, वज़ू का तरीक़ा क्या है। अच्छा चलिए सोना है तो सोने में कब ज़कात देना, चांदी में कब ज़कात देना, जानवरों में कब ज़कात देना। चलिए अगर किसी का इंतकाल हो गया है, जनाजा है, और वो जनाजा को कुरान सामने रखकर उठाओ, कुरान सामने रखकर उठाओ, अब क्या करना। तो वो आदमी फौरी तरह का अहयैतनी अहयाक अल्लाह, मुझे गुमराह होने से तुम बचा लिए, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अभी आप एक बात मैं पूछ रहा हूं, देखिए मिसाल के तौर पे मुझे नमाज पढ़ना है, मुझे नमाज पढ़ना है, कैसे पढ़ना। अच्छा नमाज पढ़ने से पहले वजू शर्त है, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। अच्छा वजू से पहले पेशाब पैखाने की पाकी का मामला है, क्या करना, पेशाब पैखाना कहाँ करना, रोड के ऊपर करना, क्या करना है, कैसे करेंगे। पाकी सफाई बोलते कौन से हाथ से करना, सीधे हाथ से करेंगे, कैसे करेंगे। वजू करना बोलते क्या करना, पहले पाँव धोना, बाद में सर का मसा करना, उसके बाद मुंह धो लेना, उसके बाद कुल्ली कर लेना, आखिर में दांतन लगड़ लेकर बैठ जाना। बात समझ में आ रही ना। अगर कोई ऐसा वजू करा तो अब क्या करेंगे आप। चलिए एक आदमी वजू करके आ गया, अब नमाज पढ़ना है, अब मुझे आप बताइए, कुरान खोल के रखिए, आप कुरान रखिए, आप ये कुरान नहीं है, कुरान आप रखिए। अब उसके बाद अब आप बताइए मुझे नमाज पढ़ना क्या करना, कैसे नमाज पढ़ना, क्या पढ़ना। पहले क्या हाथ बनना की खुला रखना की, हाथ बन के क्या करना, उसके बाद क्या करना, रुकू में क्या करना, सजदे में क्या करना, तशहुद में क्या करना, बताइए, कुरान रख के बताइए। अगर कोई पूरी जमात के अंदर ये मसले को अगर कोई बता दे, मैं गुलामी लिख के देता हूं, उसकी जूतियां मैं सीधे करूंगा, उसकी मरने तक इंशाल्लाह उसकी मैं खिदमत करूंगा, अगर कोई बता दे मुझे। चलिए अब आइए, रोजा कब रखना, रात के 1:30 बजे रोजा शुरू करना या कब रखना, दिन में खाना, रात में क्या करना, रोजे की क्या पाबंदियां करना है। चलिए ज़कात देना है, ज़कात देना है, कब देना, किसको देना, कितने माल में देना, कैसे ज़कात देना, कौन सी जगह ज़कात खर्च करना। किसी के पास जानवर है तो क्या ज़कात देगा, सोने में कितना देगा, चांदी में कितना देगा। और शादी करना किससे करना, किससे करना शादी, कहां शादी करेंगे। औरत औरत होती, औरत औरत होती, अब औरत, हाँ कोई सी भी औरत मिल गई तो शादी कर लो, हुदूद है, औरतों के कानून बताए गए, कौन सी औरत से शादी होगी, किससे शादी नहीं होगी। अब आइए, चलिए किसी का आज इंतकाल हो गया, चलिए अल्लाह के रसूल को नहीं मानने वाला, चले उन्हें मर गया,
اچھا ہو گیا، مر گیا، الحمدللہ۔ اب آئیے، جنازہ یہاں سامنے رکھا ہوا ہے، یہ جنازہ ہے۔ اب آئیے، یہ مرنے کے بعد سے اسے کیا کرنا، مرنے کے بعد اسے کیا کرنا؟ کپڑے بدلنا نہیں بدلنا، نہلانا نہیں نہلانا، اس کے بعد کیا کرنا؟ نماز جنازہ کون پڑھے؟ بتاؤ قرآن کے اندر کہیں نماز جنازہ کا ذکر ہے کیا؟ چلیے اب اس کو کیا کرنا؟ اٹھا کے اس کو کووں کے لیے ڈال دیں گے، چیلوں کے لیے اس کو اٹھا کے پھینکیں گے، یا اس کو دفن کریں گے؟ دفن کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کچرے کی ٹوٹی میں لے آ کر ڈالیں گے، اسے میونسپال کے کچرے میں اٹھا کر پھینکیں گے؟ کہاں لے کر جائیں گے اسے؟ آپ بتائیے اس کے ساتھ۔ چلیے قرآن کو سامنے رکھ کر آپ بتائیے۔ چلیے ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر پوچھا، یعنی جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا قرآن میں ہے، اگر بستی میں رہے تو نماز پڑھنا، خالی نماز پڑھو بول کر ہے، مگر یہ نہیں ہے سفر کرے تو کیا کرنا نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ارے بے خود سن رہے، ہم سب جاہل تھے، ان پڑھ تھے، نادان تھے، بے سمجھ تھے، اللہ کے رسول آئے، ہمیں طریقہ کر کے بتائے، ہم ان کے طریقے پہ کر رہے ہیں، مرنے تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ جواب ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول بتائے، ہمیں جانتے نہیں تھے اللہ کے رسول بتائے۔ چلیے اس کے بعد آئیے، اسلام کے مخالفین مختلف قسم کے فتنے نکالے۔ آج کیا ہے، یورپ میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، زندگی بھر انگریزی پڑھنے والا، اب کیا ہو گیا، کیا کی عربی پڑھ لیے، کچھ بھی پڑھ لیے، اب انہیں مسئلے بتاتا، انہیں اسلام کی انسائکلوپیڈیا لکھا، کون لکھ رہا، لکھنے والا کون ہے، اسے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ اس کی بات پر آ گئے، اور اس کی بات پر اب آگے آگے۔ چلیے سنت کا انکار، اچھا سنیے، سنت کا انکار کفر ہے، سنت کا انکار۔ دیکھیے امام بیہقی ایک بہت بڑے عالم تھے، ابو ایوب سخستانی، ابو ایوب سے انہوں نے نقل کیا کہ اگر تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی سنت بتائی جائے اور اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ کر کسی عالم کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ رہا، کسی کے بعد جا کر پوچھ رہا، تو سمجھ لو، اور وہ کہہ رہا کہ میرے کو قرآن سے جواب دو، مجھے قرآن سے جواب دو۔ اب قرآن سے جواب دو بولے تو کیا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، ڈاکٹر صاحب بول رہے مجھے آپریشن کرنا ہے، آپ بتاؤ تمہیں کیسا آپریشن کرتے، تو میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ سلاؤ اسے، پبلک میں سلا کے بیٹے کو کاٹو، چیر کو بتاؤ ایسا رہے کرتے آپریشن بول کے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے، حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سنت کتاب پر فیصلہ کرتی ہے، اور سنت جو ہے قرآن کی گویا تفصیل ہے، قرآن میں گویا حفظ ہے، اشارے کیے گئے، مختصر بتایا گیا۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، بتایا کیا جی تمہیں قرآن نہیں پڑھے کیا؟ کانا خلق رسول اللہ القرآن، اللہ کے رسول قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے جس دن سے ہم لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیے، اس دن سے گمراہیاں ہماری قسمت میں آ گئی۔ چلیے آئیے، رسول کی بات کے سامنے دوسرے کی بات، رسول کے حکم کے سامنے کسی دوسرے کی بات پیش کرنا، اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سنو، ہر ایک کی بات کو ہم لے سکتے، انکار کر سکتے، ہر ایک کی بات لینے کا حق ہے، تم بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، کوئی بات نہیں کہ میری بات آپ لیجئے، آپ کی بات لینا میرے لیے ضروری نہیں، مگر حضرت امام مالک کہتے تھے ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے، ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر یہ خبر والے مدینے میں اللہ کے رسول کی خبر کے سامنے بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے، ہمیشہ اس طرف اللہ کے رسول کی خبر کی طرف اشارہ کرتے، کہتے کہ اس خبر والے کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے تو ہمارے سر اور آنکھ پر ہونا چاہیے، دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے۔ امام ابو حنیفہ تو بیچارے وہ اللہ کے بندے اچھے باتیں بول کے چلے گئے۔ آج کیا ہو رہا ہے، اگر امام حنیفہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بولیں گے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات آئے تو فوری اسے قبول کرنا چاہیے۔ چلیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے اللہ کے رسول کی حدیث آئے اور میں اسے نہ لوں، اللہ کے رسول کی حدیث میرے پاس آئے، اگر میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں تو سمجھو میں پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
میں دیوانہ ہو گیا. کون بول رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے. چلیے امام احمد کہہ رہے نبی کی بات رکھ کر دوسروں کی بات پر توجہ دینا یہ بے وقوفی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول کی بات آ گئی. آج کون بول رہے ہیں بھائی عبداللہ صاحب بول ڈالے, وہ فلاں صاحب بول ڈالے, وہ سب بول ڈالے. آج کیا آ رہا ہوں ان کی باتوں کی بات چل رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر عمر وغیرہ آئے. 1,40,000 پر 5,000 صحابہ حج کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, وہ سب جھوٹے بن گئے. اس کے بعد بڑے بڑے بہترین زمانے گزر گئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی زمانے ہیں, وہ سب چلے گئے. آج کیا ہو گیا؟ ہم آگے تو کیا ہو رہا؟ کبھی کیا ہو رہا جادو صحیح نہیں ہے, کبھی کیا ہو رہا عذاب خبر صحیح نہیں ہے, کبھی کچھ بھی آ رہا ہے. میرے بھائیوں جادو صحیح نہیں ہے. ارے قرآن کے اندر تو خود قرآن کہنے والا, قرآن کو کہنے والا, جب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو پھر مجھے ماننے میں کیا ہے؟ مجھے ماننے میں کیا ہے؟ ہر حدیثوں کے اندر وہ بات نہیں آ رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد بعض پاگل یہ کہتے ہیں یہ دیومالا کے قصے ہیں, یہ اماں بابا کے, یعنی لوگاں جیسا بولتے رہتے اس کے قصے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ایسے لوگوں پر معلوم نہیں کب اللہ کا عذاب آئے گا اور کیا ہو رہا. عذاب خبر صحیح نہیں, اجی قرآن میں خود اللہ بتا رہا, اللہ کے رسول تفصیل سے بتائے, آپ خیر نہیں مان رہے, خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا. ابھی تراویح کی رکعت میں تقریباً آخری رکعتوں سے پہلے پڑھا گیا فرعون کے لیے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور فرعونیوں کے کیا ہوگا؟ خبر میں عذاب ہوتے رہتا, آگ آتی رہتی. یوم تقوم الساعہ, جس دن قیامت آئے گی اس دن کہا جائے گا یہ فرعونیوں کو جہنم میں داخل کرو. خبر میں, اور خبر میں سزا نہیں ہو رہی. تو آج کل بہت اچھا سسٹم ہے. دیکھیے آج کل یہ میسیج وغیرہ کا بہت اچھا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا آپ میں سے کوئی بھی تیار ہو جاؤ, آپ میں سے یہ تیار ہو کہ کیا کرو, جتنے خبریں ہیں اس کے اندر وائر ڈالو, وائر ڈال کے میسیج ہم بھیجو, اندر سے کیا میسیج آتا دیکھو. میرے بھائی یہ خبر یہ کیسی جگہ ہے, جب تک آدمی اندر نہیں جاتا وہ سمجھ میں نہیں آتی دنیا. اندر جانے کے بعد اندر والا بولنے والا اگر رہتا تو پوری دنیا سنتی رہتی ہے خبر میں کیا ہو رہا, مگر انسان اور جن سنتا نہیں. یہاں پر اب آئیے کیا بتایا جا رہا. امام بیہقی نے فرمایا مجاہد یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت بڑے عالم تھے. کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. دیکھو جی اگر آپس میں لڑائی آ گئی, جھگڑا آ گیا, اختلاف آ گیا, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دیکھو. الرد الی اللہ, اللہ کی طرف بات لوٹاؤ بولے تو کیا مانا؟ قرآن میں دیکھو. اور رسول کی بات کی طرف لوٹاؤ بولے تو کیا مانا؟ رسول کی سنت میں دیکھو. اچھا چلیے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں, انہوں نے یہ آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کا خلاف کرتے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈر. انہیں فرعون رہنے تک تورات نہیں ملی تھی, تو حضرت